बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो राह अमलियात के इस मुबारक सफ़र के मेरे साथ हम सफ़र हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी सलासिल से उनकी वाबस्तगी है, किसी न किसी खानवादे से वो जुड़े हुए हैं। रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और सलासिल की सही तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और फिर वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनकी परेशानियों का हल उनको जल्द अज़ जल्द मिल जाए, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो जादू हो, चाहे वो नज़र बद हो या असेब हो या असरात हों। जो लोग इस नीयत से हमारे साथ जुड़े हैं कि हमें अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुज़ुर्गों के साए में उनके मसाइल हल हों, मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलैया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात की एपिसोड 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और इस कामयाबी के सफ़र के साथ साथ वो मुबारक सफ़र जो हमने माह रजबुल मुरज्जब से शुरू किया, कि जिसे राह सलूक और राह अमलियात से पुकारा गया। कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर अभी जो पीर हमसे रुखसत हुआ है उसमें हमारी ट्रांसमिशन नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ूम पर अपनी 2 क्लासें लीं, और उस ज़ूम पर जो 2 क्लासें हो चुकी हैं उसमें लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और बिलखुसूस इस सफ़र के मुतालिक बड़ी तवील गुफ्तगू हो रही, और वही गुफ्तगू जो हमारी क्लास के टाइम ड्यूरेशन पर हुई, हमने वही गुफ्तगू अपने शाज़िल इस्लामिक चैनल पर अपलोड कर दी। अब जो लोग शाज़िल इस्लामिक सेंटर, जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो यूट्यूब पर शाज़िल इस्लामिक सेंटर ज्वाइन करें और उसको में ज्वाइन कर लें, उसको सर्च करें और उसमें ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी जो क्लासेस होती रहें ज़ूम पर, वो मैं उस पर अपलोड करता रहूं, ताकि आप लोग जो लोग ज़ूम पर अटेंड नहीं कर पाते तो वो लोग शाज़िल इस्लामिक सेंटर पे ही हमारे चैनल को देख लें। और ज़ूम की क्लास के लिए मैं अपने चाहने वालों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ज़ूम को डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब हमारी ज़ूम क्लास हुई थी तो लोगों को बहुत परेशानी हुई थी कि हम ज़ूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग ज़ूम की क्लास अटेंड नहीं कर पाए। सिंपल सा आसान से तरीका समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले ज़ूम को इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिव कर लें। उसके बाद जब आपको लिंक भेजा जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, वो आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपने वही कोड डाला जाएगा जो आपको कोड दिया जाएगा उस लिंक के साथ, तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे।
اور جب آپ سے بات کرنے کو کہا جائے گا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں گے اور آپ ہم سے گفتگو کریں گے، ہم سے کریں گے سوالات۔ تو یہ سمپل سا طریقہ کار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آسانی کے ساتھ لوگوں کو پتہ ہو گیا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آگے کی طرف، اپنے آگے کے سفر کی طرف، کہ جو سفر ہمارا اب الحمدللہ یہ مبارک سفر اب ایک ایسی منزل کی طرف بڑھنے والا ہے، ایک ایسی شب کی طرف بڑھنے والا ہے، ایک ایسے دن کی طرف بڑھنے والا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب المرجب میں ایک شب ایسی ہے، یعنی کہ ایک شب ایسی ہے، ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اگر روزہ رکھ لیا جائے تو پورے سال کا روزہ رکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے صرف اس دن روزہ رکھ لیا، اس دن اپنی عبادت کر لی، اس دن آپ نے نوافل پڑھ لیے، اس دن آپ نے جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں مشغولی اختیار کر لی، تو وہ شب وہ دن آپ کے لیے ایسا ہوگا جیسے آپ نے 100 سال تک عبادت میں رہے۔ اب وہ ایک دن ایک شب کون سی ہے؟ اب ہم اس شب کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں کہ جس طرح جو وقت ہم سے رخصت ہو رہا ہے، شکر الحمدللہ، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، وہ دن ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو جو دن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں ہم اس دن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل، میں آپ سے بات کر رہا ہوں 27ویں شب کی۔ تو وہ 27ویں شب کا دن ہے۔ بس طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، موسم اصل میں یہاں بارش ہوئی ہے تو اتنے نازک ہیں کہ بس جو بھی ہوتا ہے فوراً نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خیر الحمدللہ طبیعت میری بہت بہتر ہے۔ تو 27ویں جو شب ہے، اس شب کے بارے میں یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس شب کو ضائع نہ کرو۔ یوں تو کوئی بھی دن رجب کا ضائع نہ کرو، لیکن جب شبان کی جب رجب المرجب کی 27ویں شب شروع ہو تو اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرو۔ عبادتوں کو بڑھانے سے مراد کہ آپ اس میں روزہ رکھ لیا کرو اگر عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہے تو، کیونکہ اس دن یہ سمجھ لیں کہ خاص لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو خاص لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کی مرضی رکھیں نہ رکھیں، لیکن جو عاشقین ہیں، جو صالحین ہیں، جو مومنین ہیں، وہ ان دنوں کو ہرگز ضائع نہ کرتے۔ تو وہ 27ویں شب کہ جب ہم 27ویں شب میں داخل ہوں گے تو ہم نے کرنا کیا ہوگا، میں آپ کو 2-3 طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ جس میں ہم نے وہ 2 طریقے کر لیں گے، اگر 2-3 طریقے ہم تو گویا ہم نشے کے بھی عامل ہو جائیں گے، ہماری پورے سال عبادت میں بھی لگ جائے گا، کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ صلاۃ دائمی وہ پڑھنے کا میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ صلاۃ دائمی کیا ہے اور کس لیے پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کن کن بزرگوں سے صلاۃ دائمی منسوب ہے، مولا کائنات نے اس صلاۃ دائمی کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اس کی اہمیت 27ویں شب میں کیوں ہے۔
صلاۃ دائمی کے بارے میں کہ وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے. پڑھی وہ 27ویں شب کو ہی جاتی ہے، لیکن اتنی کمال کی نماز ہے نا، یہ اتنے کمال کی ہے کہ یہ پورا سال یہ سمجھ لے کہ آپ کے اوپر رتی برابر بھی جادو اثر نہیں کر سکتا. آپ آزمائش میں مبتلا نہیں ہو سکتے، آپ کسی وبا بلا بیماری اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے. آپ اگر آپ صلاۃ دائمی پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ دائمی کو سمجھنا ہے کہ صلاۃ دائمی ہے کیا. یہ صرف 2 رکعت نماز نفل ہے، اور صرف آپ کے مشکل سے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو، آپ اس کو ادا کر لیں گے. لیکن آپ کتنی چیزوں سے حفاظت میں آ جائیں گے آپ یہ دیکھیے گا. سب سے پہلے صلاۃ دائمی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ ذات الہی میں قلب کا سجدہ، ذات الہی میں قلب کا سجدہ یہ صلاۃ دائمی اور وصال ہے، اور وہی ذات مسجود فی القلب ہے، یہی اصل صیام اور صائم ہے. یعنی کہ صیام یعنی کہ روزے، اور صائم روزے دار. صلاۃ دائمی دیکھیں، صلاۃ کا اگر ہم لفظ دیکھتے ہیں تو اس کے معنی نماز کے بھی ہیں، دعا کے بھی ہیں، اور درود کے بھی ہیں. ایک وہ نماز ہے جو ہم پہ فرض ہے، جو ہم 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، کہ جس میں وقت کی بھی قید ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ فلاں نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ فلاں نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ فلاں نماز پڑھنی ہے. لیکن صلاۃ دائمی کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. صرف ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جس اوقات میں نماز کا منع کیا گیا ہے. باقی آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم صلاۃ دائمی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ دائمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کیفیت میں رہیں کہ جو کیفیت آپ کی نماز کے وقت ہوتی ہے. جب ہم مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں، جب ہم جانماز سے اٹھ جاتے ہیں، جب ہم گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت آہستہ 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 ختم ہونے لگتی ہے. تو وہ نماز کی کیفیت ایک وقت میں آ کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس صلاۃ دائمی کی جو کیفیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ایک سرور کی کیفیت بن جاتی ہے. اسی لیے اس کو صلاۃ دائمی کا لقب دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے اس کو. یعنی کہ ایسی نماز کہ جس کی کیفیت ہر وقت آپ پہ طاری رہے. کہ جیسے ایک شخص، ایک صحابی رسول وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، لہذا مجھے خبر دیجئے کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ بھروسہ کر سکوں. یعنی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو میرے لیے کافی ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر خدا سے تر رہے. یعنی کہ زبان تیری ہر وقت ذکر میں رہے. یعنی کہ اگر تیری زبان ہمیشہ ذکر میں رہتی ہے تو یہ بھی ایک کیفیت ہے صلاۃ دائمی کی. صلاۃ دائمی کی یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ رب کے ذکر میں رہے. اچھا، یہ کیفیت بنتی کیسے ہے؟ اگر یہ کیفیت ہمیں بن بھی جاتی ہے تو زیادہ عرصے قائم کیوں نہیں رہتی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نماز سے فراغت پا لیتے ہیں تو وہ کیفیت آہستہ آہستہ ہم میں تھمنے شروع ہو جاتی ہے، وہ قرار نہیں پاتی. وہ کیفیت ہمارے وجود کے اندر قائم مقام نہیں ہوتی. وہ کیفیت ہمارے وجود میں قائم مقام نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے روح ہمارے جسم میں حلول کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ کیفیت ہمارے اندر حلول نہیں کرتی. جس دن یہ کیفیت ہمارے جسم کے اندر قرار پا لیا،
اس وقت صلاۃ دائمی کا اثر آپ پہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کی ابتدا ہے، ہر ذکر کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ہر نماز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ میرا کام آپ کو صلاۃ دائمی کے ابتدا بتانا ہے، انتہا میں لے کے جانا آپ کا کام ہے۔ ہم صلاۃ دائمی کی ابتدا 27ویں شب سے کریں گے تاکہ اس کی برکت سے یہ کیفیت ہم پہ ہمیشہ وارد رہے، ہمیشہ قائم رہے، کہ جیسے کوئی شخص ایک سرور کی کیفیت میں ہے، کہ جیسے کوئی خوشبو ہمیں اثر کر جاتی ہے، اسی کیفیت ایسے بنتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہماری کیفیت بن جاتی ہے ہماری، جیسے ہم گھر کی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کوئی خوشبو سے ہمیں ایک جھونکا سا آتا ہے، ہم ایک کیفیت میں بدل جاتے ہیں۔ یہ جیسے ہم اپنے مرشد کے سائے میں ہوتے ہیں، مرشد کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی باتوں سے وہ ہمارے اندر کیفیت بن جاتی ہے، اسی خوشبو سے ہمارے اندر وہ کیفیت بن جاتی ہے، اسی گفتگو سے ہمارے اندر وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کیفیت کو اپنا لینا اور پھر اس کو قائم مقام تک لے جانا، یعنی کہ اپنے جسم کے اندر قرار پا لینا، یہ صلاۃ دائمی ہے۔ اس کی ابتدا کیا ہے؟ ہر کام کی ابتدا، یاد ہے کہ مراقبہ کرتے ہو تو اس کی بھی ابتدا ہے، نماز پڑھتے ہو تو اس کی بھی ابتدا ہے، ہر اچھے کام کی ابتدا ہے۔ تو صلاۃ دائمی کی ابتدا یہ ہے کہ آپ 27ویں شب کو، جب 27ویں شب لگے اس وقت آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تہجد میں پڑھنا چاہو تو بہت اچھا وقت ہے، رات کے آخری پہر میں پڑھنا چاہو، درمیانے پہر میں پڑھنا چاہو، یا رات کے ابتدائی پہر میں پڑھنا چاہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سب سے بہترین پہر رات کے وقت ہے، اس کا انتہائی پہر کرنا ہے۔ اب اس وقت لوگ کچھ سوتے نہیں ہیں، کچھ اگر سو جاتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، تو بہتر یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ نیت کریں گے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل کی، اور پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح 8 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ علم نشرح لک صدرک کا سورت ہے نا، ہم یہ پڑھیں گے 8 مرتبہ۔ یہ ہماری پہلی رکعت، اس طریقے سے رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی پہلی میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی 8 ہی مرتبہ سورہ علم نشرح ہم پڑھیں گے۔ یہ ہم نے کر لیے صلاۃ دائمی کی ابتدا۔ اچھا، اب سورہ علم نشرح ہی کیوں ہے صلاۃ دائمی میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے دیکھو، آپ کس نیت سے کر رہے ہو، آپ کس کام کے لیے کر رہے ہو، آپ اپنی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے پڑھ رہے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زبان بھی ذکر کرے، آپ چاہتے ہو آپ کا دل بھی ذکر کرے، آپ چاہتے ہو آپ کی روح بھی ذکر کرے، آپ چاہتے ہو آپ کا انگ آپ کا ذکر، رب کا ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ جب ہم سورہ علم نشرح کو دیکھتے ہیں تو سورہ علم نشرح کی ٹوٹل 8 آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، یعنی کہ کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی کہ اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ اب تمہارا بوجھ اتار دیا۔ اب ایک عام بندہ سورہ علم نشرح پڑھتا ہے، صلاۃ دائمی پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر جو سب سے بڑا جو بوجھ ہے نا، وہ ہے اس کے نفس کا بوجھ، اس کے گناہوں کا بوجھ، اس کے ان اعمال کا بوجھ کہ جس کی وجہ سے اس کا قلب سیاہ ہو گیا، کہ وہ بوجھ کہ جس بوجھ نے اس کے نفس کو طاقتور کر دیا، کہ جب ہم صلاۃ دائمی میں سورہ علم نشرح پڑھتے ہیں اور علم نشرح کی ہم 8 ہی بار اس کی تکرار کرتے ہیں، تو اس کی کیفیت ہمارے قلب اور ہمارے نفس پر پڑتی ہے، کہ جس سے وہ بوجھ ہم پر جو ہمارے اندر موجود ہے، کہ جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا، انسان کے اوپر سے وہ بوجھ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔
قرآن ایک راز ہے۔ اچھا اب میں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی 8 آیت ہیں۔ اچھا شب معراج میں ہی اس کا کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، اور بالخصوص 27ویں شب سے ہی اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر ہم لفظ معراج کے عدد دیکھتے ہیں تو لفظ معراج کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 314۔ اب 314 کے جو عدد بنتے ہیں نا اس کو اگر ہم مفرد میں لے کر آتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 8 کا ہندسہ۔ اچھا اب قرآن پاک میں سورہ اسراء کہ جس میں شب معراج کا ذکر ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب میں 17ویں صورت ہے۔ اب اس 17ویں صورت کو ہم علم المفرد میں لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 8 کا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ حضور کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے کر گیا۔ اب حرام کے 4 حروف ہیں، اقصیٰ کے 4 حروف ہیں، یعنی کہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور اقصیٰ تک گیا، اس کی بھی 4 حروف اور اقصیٰ کے بھی 4 حروف۔ اس کو مفرد میں لے کر آئیں گے تو ہندسہ بنتا ہے 8 کا۔ اچھا اب ہم بیت المقدس جہاں پہ حضور پہنچے، بیت المقدس کے اگر حروف دیکھتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 647، یعنی کہ 647۔ اب اس کو مفرد میں لے کر آئیں گے تو 17، اور 17 کو مفرد میں لے کر آئیں گے تو 8 کا ہندسہ بنے گا، یعنی کہ صلاۃ دائمی اور سورہ الم نشرہ اور یہ وقت، یہ اوقات اور یہ سفر کے جس وقت یہ سفر ہوا اس کی مناسبت سے ایسا ہے کہ جیسے تمہارا روحانی سفر تمہارا مکمل ہوا۔ ہر چیز ایک ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں اپنے رب سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اے میرے رب، ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو میرا سینہ کشادہ کر دے، تو مجھے اپنے علم لدنا عطا فرما، تو مجھے علم معرفت عطا فرما، تو مجھے دنیاوی علم عطا فرما، تو مجھے روحانیت کا علم عطا فرما، تو مجھے عملیات کا علم عطا فرما۔ تو گویا ہم اپنا سینہ کشادہ کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کا کہہ رہے ہیں، دعا طلب کر رہے ہیں، ہم اسے مانگ رہے ہیں۔ اور جو چیز ہم مانگتے ہیں نا، اور وہ چیز جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کرا، تو جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا اس میں سے اس کی امت کا حصہ ہوا۔ تھا سب کچھ نبی کے لیے، لیکن وہ سب کچھ منتقل ہوا آپ کی امت پر، کہ جس سے شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ شب معراج مجھے رب سے 3 قسم کے میں نے علوم سیکھے۔ رب نے مجھے 3 علوم پہ مجھ سے گفتگو کی۔ ایک علم وہ کہ جو میں نے تم لوگوں کو تعلیم کر دیا، جو عام لوگوں کے لیے تھا۔ ایک علم وہ جو میں نے صرف خاص کو تعلیم کیا، وہ عام کے لیے نہیں ہے، وہ صرف خواص کے لیے ہے۔ اور تیسرا علم کیا ہے کہ جو میں اور رب جانتے ہیں، جو رب اور میں جانتا ہوں، یعنی کہ وہ اللہ اور محبوب ان دونوں کے درمیان کی گفتگو ہے، جو نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے اس کے بارے میں، وہ صرف اللہ اور اس کے نبی جانتے ہیں وہ گفتگو، وہ علم۔ اب وہ علم جو عام لوگوں کے لیے تھا وہ تو حضور نے تقسیم کر دیا، اور وہ خاص علم جو آپ نے اپنے مخصوص صحابی رسول کو عطا فرمایا، کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں علم تم لوگوں کو وہ بتا دوں کہ تو تم لوگ مجھے قتل کر دو۔ تو وہ کیا معاملات تھے؟ تو ہم جو اپنا سفر کر رہے ہیں، ہم اپنی روحانی کیفیت جو بن رہی ہے ابھی ضائع ہو رہی ہے ہماری، ابھی ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ابھی بکھری ہوئی ہے، کیونکہ ہم خود بکھرے ہوئے ہیں ابھی۔ اب دیکھو ہمارا سفر شروع ہوا ذکر سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صحابی رسول نے فرمایا تھا نا کہ اے اللہ کے نبی، کہ اسلام کے احکامات مجھ پر بہت ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دے کہ جس سے میں اس پر بھروسہ کر سکوں جو میرے لیے سب کچھ ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی زبان سے رب کا ذکر کرتے رہو، یعنی کہ اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھو۔ اب ہم نے اپنا سفر حضور کے فرمان پہ شروع کیا،
تو جو شخص اپنا سفر حضور کے فرمان پہ شروع کرتا ہے کامیابی کا مقدر ہے اس کا۔ ہم نے ذکر سے شروع کیا، ذکر سے شروع کرنے کے بعد پھر ہم اسی ذکر کا ایک حصہ، ایک کڑی جو علم العادت کی صورت میں ہے، علم العادات کی صورت میں ہے، کہ جس کو نقوش کا علم کہا جاتا ہے، پھر ہم نے اپنا دوسرا قدم بڑھایا صرف 9 مرتبہ لکھنے کے لیے وہ زکوٰۃ۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ جو ذکر ہے وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ تو ذکر ہے وہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، اور جو علم العادات جو ہم نقش کی پیروی کر رہے ہیں، ہم نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ یقیناً ہر نقش ہم اس ہی بندے کو دیں گے نا کہ جو ہم سے جس کی طلب رکھتا ہے، جو ہم سے مانگے گا یا جو ضرورت مند ہوگا، جو کہے گا کہ میں پریشان ہوں مجھے اس کے لیے کچھ بتا دیں، تو آپ جانتے ہو کہ آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب نے ایک طریقہ بتایا، آپ نے لکھا اس کو دے دیا۔ اور تیسرا اسٹیپ ہمارا کون سا؟ ریاضت کا، یعنی کہ عملیات کی دنیا کا۔ اب عملیات کی دنیا میں جو ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے؟ آپ پڑھ تو رہے ہو، کیا آپ نے کبھی اس کو غور و فکر کیا؟ ابھی میں صلاۃ دائمی کے بارے میں بتاؤں گا، پہلے میں ایک ترتیب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ کہ وہ جو سبق ہم نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم سبق جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا عمل ہے، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے ہم جادو کو اتار دیں گے، جس کے ذریعے ہم آسیب کو اتاریں گے، جس کے ذریعے ہم کسی شیاطین جنات کو سزا دیں گے، ہم کسی شیاطین جنات کو قید کریں گے، ہم کسی بیمار کا علاج کریں گے، ہم بچوں پہ جو نظر بیٹھ جاتی ہیں وہ نظر اتاریں گے۔ اس عمل کے ذریعے جو ہم نے عمل بتایا ہے آپ کو، راہ عملیات کا تیسرا اسٹیپ جو ہے، یعنی کہ ذکر ہم نے رکھا اپنے لیے، جس کا تعلق ہمارا اور رب کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں کیا ہمارے ساتھ، اور جو نقوش ہے اس میں وہ لوگ شریک ہیں جو ہم سے طلب رکھتے ہیں، اور دم تو ہر بندہ کرانے آتا ہے آپ سے۔ یہ ترتیب ہماری چلی آ رہی ہے فص رجب المرجب سے۔ اب یہی ترتیب جو چلی آ رہی ہے ہماری پابندی کے ساتھ ہم اس پہ عمل و پیرا ہو رہے ہیں، اور ہم جب 27ویں شب پہ پہنچتے ہیں پھر ہم صلاۃ دائمی کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ کڑی اس کڑی سے جڑے گی۔ اب صلاۃ دائمی کیا ہے؟ کہ وہ نماز کہ جس کی کیفیت آپ پر ہمیشہ قائم رہے، اس کو صلاۃ دائمی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہم پہ فرض ہے، لیکن جب ہم اس نماز کو پڑھیں گے نا، اس کی جو کیفیت ہوگی، اور سورہ علم نشرہ کی جس کی 8 آیتیں ہیں، ہر رکعت میں ہم نے 8 مرتبہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد پرسکون ہو کے 8 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ یہ اس نماز کا طریقہ کار ہے، جیسے ہم مراقب ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ دائمی ہمارے لیے بہترین نماز ہے، اور کسی بھی روحانیت، کسی بھی کیفیت کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اچھا، کیفیت کی بھی اقسام ہے۔ ایک کیفیت وہ جو الہامی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ جو خود بخود بن جاتی ہے، جیسے ایک وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے، وسوسہ ہمارے اندر جنم لیتا ہے، اور ایک وہ جو رب کی طرف سے ہمارے کو الہام ہوتا ہے، ہم پر الہام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیفیت بھی 2 ہوتی ہے، ایک وہ کیفیت جو ہم خود بناتے ہیں، اور ایک وہ کیفیت جو خود بخود بننے لگتی ہے۔ اور جو کیفیت خود بخود بننے لگے وہ کمال کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت جو ہم خود بناتے ہیں وہ وقتی رہتی ہے۔ اب جیسے ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ہماری ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نیت یہ کی ہوئی کہ ہم نماز کی حالت میں ہیں، تو وہ کیفیت بنے گی ہماری، کیونکہ وہ کیفیت ہم نے بنائی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب ہم نماز پڑھنے کے بعد قائم پر آ جائیں گے نا، تو پھر وہ کیفیت ہم پہ قائم ہو جائے گی، کہ جیسے الصلاۃ
واقیم الصلاۃ کا لفظ ہے کہ اور نماز کو قائم کرو. تو صلاۃ دائمی آپ کو مدد دے گی آپ کے اس روحانی سفر میں، آپ کے ان مشکلات سے، ان معاملات سے جو آپ محنت کرتے ہیں وہ کیفیت بنتی ہے اور پھر ضائع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے میری طرف سے صلاۃ دائمی کی. پھر اس کی کیفیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ الم نشر میں کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ کو اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دی تھی. یعنی کہ بوجھ ایسا کہ جس نے لاگر کمزور کر دیا تھا، پیٹھ توڑ دی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. اور جس کا ذکر اللہ بلند کر دے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس سفر میں چلتے ہیں تو یقیناً ہم پہ تھوڑی بہت مشکلات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن رب نے وعدہ کیا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. یعنی کہ جب تم دنیاوی معاملات سے، اپنے کام کاج سے، جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو، جو بھی تم معاملات ہیں، تمہارے حالات ہیں زندگی، جب تم فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. یعنی کہ اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو. یعنی کہ وہی بات آ گئی جو حضور نے پہلے فرمایا. تو اس کیفیت کو برقرار رکھنا کمال ہے. تو صلاۃ دائمی کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ہونا ہے، اور انشاءاللہ صلاۃ دائمی کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ کی کیفیت بکھرے گی نہیں، اور جو وسوسے ہیں، جو کیفیت ہے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اندر بہتر صورت میں رہے گا. اب آ جاتے ہیں 27ویں شب میں. ہم وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کو کر لینے سے ہم 15 کے نشر کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے اکسیر بن جاتا ہے. وہ کون سی کیفیت ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس سے ایک دن میں ہمارے نشر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، ہماری پڑھائی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی جاری ہو جاتا ہے. شکر الحمدللہ. تو 15 کے نشر کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور وہ بھی ہو گیا. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ 27ویں شب کو ہم نے وہ نقش جو 9 لکھ رہے ہیں وہ تو لکھیں گے اپنے پابندی کے ساتھ. اس کے علاوہ جو لوگ چاہیں اس عمل میں پختگی لانا، اس عمل میں اور مزید اپنی ریاضت کو بڑھانا، تو 27 مرتبہ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے 27ویں ہی شب کو. کتنے مرتبہ لکھنا ہے؟ 27 مرتبہ 27ویں ہی شب کو. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے ایک مرتبہ وہ نقش لکھنا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کہ جس میں معراج کا ذکر ہے، آپ نے پہلی آیت ایک مرتبہ پڑھ کے ایک نقش پہ رکھ دینا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الذی بارکنا حولہ. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ نے ایک نقش پہ لکھ کے اس پہ دم کر کے اس کو رکھ دینا، اور پھر دوسرا نقش لکھنا، پھر آپ اس کو پڑھنا اور اس کو رکھ دینا. اس طریقے سے 27 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کو رکھ دینا نقش کو. اب 27 نقش لکھنے کے بعد یہ نقش آپ کا جاری بھی ہوگا. اچھا، اس نقش کو نہ سمندر میں ڈالنا، نہ دریا میں ڈالنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. اب یہ 27 نقش آپ کے 27 مقاصد کے لیے ہیں. 27 نقش آپ کے 27 مقاصد کے لیے ہیں. یہ
یعنی کہ یہ وہ جوہر آپ نے تیار کیا ہے 27 نقش، جو آپ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اکثیر ہے. اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو ایک نقش دے دو پینے کے لیے، ایسا اثر کرے گا جیسے جسم کے اندر اینٹی بایوٹک اثر کرتی ہے. ایسا اثر کرتا ہے کہ جیسے کیمو اثر کرتی ہے انسان کے وجود پر، کہ جیسے انسان نے جسم میں کوئی تیزاب ڈال دے نا، تیزاب کیسا اپنا اثر دکھاتا ہے، ایسے یہ نقش اثر دکھائے گا. اپنے بچوں کے گلے میں حفاظت کے لیے ڈال دیں. مجال ہے پورا سال اس کے اوپر جادو ہو جائے. اللہ نہ کرے اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا سخت عوار ہونے والا ہوگا یا عمل ہونے والا ہوگا یا نظر ہونے والی ہوگی، تو وہ تعویذ جو اس کے گلے میں ہوگا یا اس کے پاس ہوگا وہ اس کے پاس سے غائب ہو جائے گا، اس کے پاس سے وہ ہٹ جائے گا. تو اس پہ اثر ہوگا، ورنہ اس پہ بالکل بھی اثر نہیں ہوگا جب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا. اور جس جگہ آپ نے وہ نقش لکھے اور اس جگہ لکھ کر آپ نے اپنے پاس رکھ لیے، اس گھر میں سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے ہی بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اس نے اس کے گرد و نواح میں برکتیں رکھی ہیں، یعنی کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. جب ہم یہی آیت کو پڑھ کر جب اس پہ دم کر رہے ہوں گے نا، تو اس کا اثر ان نقوش پر ہو رہا ہوگا، ان علم العادات پر کہ جو جس کا جوہر ہے وہ اس کو اپنے اندر سلب کر رہا ہے. آپ جو پڑھ رہے ہو، اب جو چیز اپنے اندر جس چیز کو سلب کرتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور پھر جب وہ اس پہ اثر رکھے گی تو وہی برکتیں اس کو ملیں گی جو جیسا اس نے پڑھا، جیسا اس نے اہتمام کیا، جیسا اس نے لکھا. اس لیے وہ 27 نقش جو آپ اپنے پاس رکھتے ہو، جس جگہ پہ بھی وہ موجود ہوں گے 27 نقش، وہ آپ کے میں برکت کا باعث ہوگا. آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو، آپ کسی کو تحفے میں بھی دے سکتے ہو اس کو. یہ صرف سال میں صرف 27ویں شب کو لکھا جاتا ہے، یہ صرف اسی طریقے سے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ جو سمپل میں نے بتا دیا، دوسرا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن لوگ پریشان ہو جائیں گے، نہیں کر پائیں گے، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں وہ لوگ کہ جو کر سکتے ہو. ایک تو یہ کہ ایک ایک نقش پہ ایک ایک بار آپ نے پڑھ کے دم کر دیا. ایک یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نقش ایک بار یہ آیت پڑھ دی، جب دوسرا نقش لکھیں گے تو 2 بار پڑھ لیں گے، تیسرا نقش لکھیں گے تو 3 بار پڑھ لیں گے، چوتھا نقش لکھیں گے تو 4 بار پڑھیں گے. اس طریقے سے ہر دفعہ میں جتنے نقش لکھتے جائیں گے اتنی مرتبہ پڑھتے جائیں گے. جب آپ 27ویں نقش پر آئیں گے تو 27 بار اسی آیت کو پڑھیں گے. یہ بھی ترتیب ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ جیسے زکوٰۃ کبیر ہو گئی اور زکوٰۃ صغیر ہو گئی، یعنی کہ ایک بڑی زکوٰۃ ہو گئی، ایک چھوٹی زکوٰۃ ہو گئی. زکوٰۃ تو چھوٹی بھی ادا ہو جاتی ہے، آپ 27 بار بھی پڑھ کے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر جو حافظ قرآن ہو، جس نے قرآن حفظ کیا ہو، جس کو یہ آیت، اور چھوٹی سی آیت ہے سورہ اسراء کی. نقش بڑے کمال کے ہوں گے آپ کے 27. اچھا اس کے علاوہ پھر دوسرا دن آئے گا نا، پھر آپ 9 نقش لکھتے رہو، اپنے پورے لکھو، اپنے پورے 40 دن مکمل کرو اس کو. شب معراج کا خاص نماز جس کو صلاۃ دائمی کہتے ہیں وہ آج میں نے آپ کو بتائی ہے، اور 15 کے نقش کا ایسا طریقہ جو ایک دن میں اثر رکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا بندے نے ایک ڈرپ لگائی اور ایکٹیو ہو گیا اور دوڑنے لگا، ایسا ایک دن میں. شب معراج کی بڑی فضیلت ہے، بس یہ یاد رکھنا. بس آپ جو ذکر کر رہے ہو وہ کرتے رہو، جو 9 نقش لکھ رہے ہو وہ لکھتے رہو، جو عمل پڑھ رہے ہو وہ پڑھتے رہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب شب معراج پاؤ، شب معراج آپ کے نصیب ہو، تو آپ اس شب میں صلاۃ دائمی کا اہتمام کر لو، اور پھر آپ 27 نقش ہو سک لو. اب آپ کے دماغ میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا نماز صرف 27ویں شب کو پڑھنی ہے یا ہم نے ریگولر پڑھنی ہے؟ میں نے کیا کہا
کہ ہر نیک کام کی ابتدا ہے. اب جس کام کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے. ابتدا میں کر کے چھوڑ دو گے تو انتہا کہاں پہنچو گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفلی تو پڑھنی ہے. آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ اس کو ریگولر اپنے معمول میں رات کے وقت کسی بھی پہر میں رکھ لو. کبھی ایسا ہو کہ گیپ آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو جب آپ کو یاد آئے آپ اس وقت پڑھ لو جب نماز کا وقت ہو، پڑھ سکتے ہو. لیکن اس کے دائمی صلاۃ کیفیت یہ پڑھنے سے نا آپ کی وہ کیفیت بنے گی صلاۃ دائمی پڑھنے سے کہ آپ مجھے خود بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب واقعی ہم پر اب اس بات کا اثر ہوا ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے کیا فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو مومن کی معراج تب ہوتی ہے کہ جب وہ کیفیت قرار پاتی ہے. نماز مومن کی معراج تب ہوتی ہے کہ جب وہ قائم مقام ہوتی ہے. تو 2 رکعت نماز نفل آپ نے کسی بھی ٹائم اس کو کنٹینیو رکھیے گا انشاءاللہ. اس کے بڑے فیوزات، بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی. اس بندے کے نشے بھی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی اور بڑے اس کے انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. اور اس کے علاوہ باقی آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور اب سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام چاہنے والوں سے معذرت چاہوں گا کہ میں سب سے تو بات نہیں کر سکتا، لیکن جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں اتنا لوگوں سے بات کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور میرا آفیشیل نمبر بھی آپ لوگوں کی اسکرین پر موجود ہے، اور میرا پرسنل نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. تو آپ لوگوں کی آسانی اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے ایک کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، کہ میری خود کی اور میرے مرشد کی خود کی محنت کا نتیجہ، یعنی کہ ہمارے مرشد کی محنت کا نتیجہ اور ہماری محنت کا نتیجہ جو ہم نے کیا، آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک شاذلی روحانی شفا باکس آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، کہ جس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ مشورہ کیا گیا ہے، اجازت لی گئی ہے کہ ہم اس میں کیا کرنا چاہیے کہ جسے ایک بندہ بھی اگر وہ شفائی باکس لے لیتا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے. چاہے سر کے بال کے لے کے پیر کے ناخن تک کسی بھی مقاصد کے لیے وہ چاہے اس باکس کا استعمال کرنا، اس میں اس کو مایوسی نہ ہو. کافی دیر میری بحث ہوئی، کافی دیر میری بات ہوئی. اس کے بعد جا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم ان چیزوں کو رکھ کے اس کا ایک تیار کرتے ہیں باکس، تو یہ ایسا ہوگا جیسے سونے پہ سہاگا. اکسیر اب وہ شفائی باکس کیا ہے کہ شفائی باکس کہ جو آپ کو بچاتا ہے جادو کے شر سے، شیاطین کے شر سے، حاسدین کے شر سے، نظر بد کے شر سے، مسان کے جادو کے شر سے، دشمنوں کے شر سے. ہر قسم کا جادو ہو، ہر قسم کا عصیب ہو، ہر قسم کی پریشانی ہو، چڑیل ہو، ڈائن ہو، یا کسی دیوی کا اثر ہو، کسی دیوتا کا اثر ہو، یا کوئی بھی ایسا مرض کہ جو جادو کے ذریعے انسان کے وجود میں منتقل کیا گیا ہو، شفائی باکس کا استعمال کر لینے سے اس کے وجود، یہاں تک کہ اس کا جو بلڈ ہوتا ہے، اس کا جو خون میں جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نا، اس چیز کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں. کیوں؟
کیونکہ اس کے اندر شفائی باکس میں کیا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے تعویذ، ایک ایسا فریدہ جو فی الفور اثر رکھتا ہے، ایک ایسا انجبور کہ جو مختلف جڑی بوٹیوں سے مل کر بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں ان اجزاؤں کا استعمال کیا گیا ہے کہ جن کا تعلق غیبی مخلوقات سے ہے، کہ جیسے مہندی کے پتے، جیسے مہندی کے بیج، جیسے لیمو۔ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جہاں پہ لیمو کا درخت ہوتا ہے وہاں پہ شیاطین جنات نہیں آتے، اور لیمو کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی کے اوپر شدید قسم کی بیماری ہو، آپ ایک کام کریں، لیمو لیں اور اس کے بعد 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کریں، اس کے 2 ٹکڑے کریں اور مریض کے سرہانے رکھ دیں، مریض پوری رات سکون سے سوئے گا، یہاں تک کہ کوئی جنات اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اسی لیمو کو اتار کر اس کو مٹی میں دفن کر دیں۔ اس شفائی باکس میں اندر ہم نے ان اجزاؤں کا استعمال کیا ہے جو بڑی قیمتی اور نایاب ہے، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج صرف ایک باکس کے لیے کافی ہو، کہ جس کے اندر حصار بھی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا آپ کا اتار موجود ہے، اتارے کے بعد اس کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جب ہم اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو وہ چیز ہمارے وجود سے نکل جاتی ہے، جب وہ چیز مکمل ہوتی ہے پھر ہم اپنے وجود کا حصار باندھتے ہیں۔ اس میں پورا ایک طریقہ کار ہے، اس میں 5-6 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایسے نہیں کہ ایک الگ ہے ایک الگ ہے ایک الگ ہے، نہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد گھر کو کلنے کے لیے، یعنی کہ گھر کو حصار میں لینے کے لیے، گھر کی قلعہ بندی کرنے کے لیے بھی اس کے اندر کچھ اجزاء موجود ہیں جو گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جو گھر کو محفوظ رکھتے ہیں شیاطین کے شر سے، جناتوں کے شر سے۔ اور اس انجبور کے اندر ہم نے ان خوشبوؤں کا استعمال کیا ہے جو روحانیت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ شفا باکس مریضوں کے لیے بھی ہے اور یہی شفا باکس عاملین کے لیے بھی ہے، اس میں دونوں طریقے موجود ہیں۔ اگر کوئی مریض اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں پورا اس کا طریقہ کار موجود ہے، اور اگر روحانی معالج استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں اس کا طریقہ کار پورا موجود ہے۔ اب روحانی معالج کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب روحانی معالج یہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھائی پہ بیٹھتا ہے، اس کی کیفیت نہیں بنتی، اس کو نیند سے آتی ہے، اس کو غلبہ سا آتا ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں، اس کو بے چینی رہتی ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تو وہ کیا کرے؟ تو وہی روحانی معالج اس انجبور کو جو ہم نے تیار کیا ہے کچھ اجزاؤں کے ساتھ ملا کے، پڑھائی کے وقت جب اس کو جلا کر بیٹھتا ہے نا تو اس کی کیفیت سے، اس کے اروما سے اس کے اندر ایک کیفیت بدلتی ہے جو اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ ہماری کیفیت نہ بننے کی ایک بڑی وجہ رجت بھی ہوتی ہے، ہمارے اندر کیفیت نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ اس کے ارد گرد شیاطین کا ہونا بھی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم عمل پڑھ رہے ہیں، ہم عمل کام کر رہے ہیں، ہماری کیفیت نہیں بنی، ہماری بے چینی ہے، وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، الٹے نقصانات ہونے کا خدشہ ہو رہا ہے ہمیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ارد گرد کچھ شیاطین جنات ہیں جو آپ کو تنگ و پریشان کر رہے ہیں۔ تو جب ہم انجبور کو جلاتے ہیں اس پڑھائی کے دوران تو جہاں جہاں تک اس کی خوشبو جاتی ہے نا وہ شیاطین اس خوشبو سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ شفائی باکس روحانی معالج کے لیے اور مریضوں کے لیے، دونوں کے لیے بہترین اور سب سے کارآمد ثابت ہے۔ اچھا، طریقہ کار وہ ہے جو میں خود باقاعدہ طور پہ اس کا تجربہ کر چکا ہوں، اور ابھی سے نہیں، 20 سال سے کر رہا ہوں۔ وہی کچھ پڑھنے کے لیے میں نے بتایا ہے، اس میں وہی کچھ جلانے کے لیے بتایا ہے، وہی کچھ استعمال کرنے کے لیے بتایا ہے کہ جو میرے تجربات میں سے، اور وہ جو میرے مرشد نے مجھے تعلیم کیا تھا۔
یہ سمجھ لیں کہ یہ میاں حضور کا نسخہ ہے، یہ میرے مرشد کی محنت ہے، یہ جو میں قید کر کے آپ کو دے رہا ہوں، اور صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس اتنے مریض ہوتے ہیں، اب ہم کس کس کا بیٹھ کے کام کریں گے؟ کہ جس کی ہم ذمہ داری لیں گے اس کا تو کریں گے، لیکن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ ہم سے بات نہیں ہوتی۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ جن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے ان کا کام چل رہا ہے۔ جب ان کا کام پورا ہوگا تو میں آپ کا کام لوں گا نا۔ اب وہ لوگ کہ جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ باکس رکھا ہے۔ یہ ایسا باکس، میں چلیں باکس پہ تیار کر دکھاؤں، یہ آپ کا پیک ہے۔ اچھا، کوئی اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑے ہزاروں روپے میں ہے اور اس میں ہے، نہیں۔ یہ باکس، یہ ہم ان باکس کرتے ہیں، یہ ایسے آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ شاذلی روحانی شفا باکس، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے اوپر، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کا تیار کردہ شاذلی روحانی شفا باکس۔ اچھا، یہ ابھی صرف اور صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی ملک میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ابھی آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے پاس ہی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کا تیار کردہ شاذلی روحانی شفا باکس، جس میں آپ کو ملیں گے جلانے کے فلیتے، پینے والے نقش، بہترین انجبور، میرا خاص کیا ہوا، دم کیا ہوا، یعنی کہ میری محنت کی ہوئی، میری پڑھائی کی ہوئی وہ انجبور جو میں نے اجزاؤں کا ایک کل بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور اس میں حفاظت کے لیے بھی گلے میں پہننے والا بھی تعویذ موجود ہے، کہ جو کام ہونے کے بعد آپ بچے کے گلے میں ڈال دیں، بڑوں کے گلے میں ڈال دیں، جتنے فرد ہیں آپ اتنے فرد کا بتائیں، اس کے فرد کے اندر اس کو تعویذ کو گلے میں ڈال دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کہتے ہو کہ گھر کے لیے، دکان کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں تعویذ کو، دکان میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنے کارخانے میں بھی لگا سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے اندر ایک پمفلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے جو رب کی ذات ہے۔ دیکھو، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے، اور الحمدللہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں رب ہی کی جانب سے شفا ہوتی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری محنت ہے پوری۔ اچھا، اب اس میں جو لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی دست قدرت میں شفا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے، ہم اس کے بندے صرف اس کی دی ہوئی طاقت اور ذرائع میں شفا کے وسائل کو ڈھونڈتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں علاج کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ علاج چاہے جسمانی ہو یا روحانی، اس میں ظاہری اسباب کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، ظاہری اسباب کی ضرورت اس میں ہمیشہ رہتی ہے، اور پرہیز کی بھی رہتی ہے، کہ جس طرح جسمانی علاج میں کچھ اشیاء کا پرہیز کیا جاتا ہے، اس طرح روحانی علاج میں بھی ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا، یعنی کہ جو پرہیز آپ کو بتایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے باکس منگایا، آپ نے منگایا کہ ہم نے اس مقصد کے لیے منگایا ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے اور اس کام کے لیے یہ چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کو ایسے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور جس میں باطنی بیماریاں جنم لے کر روح کو کمزور کرتی ہیں، جیسے گناہوں سے بچنا، فرض و واجبات کی ادائیگی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری، ان سب کی پابندی کرنے سے ہی بندے کو کامل شفا ملتی ہے۔ اب دیکھو، شفا بھی ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہے۔ اس کا نام اگر شفائی باکس رکھا ہے نا، تو اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر شفا موجود ہے۔ کیوں موجود ہے شفا اس کے اندر؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا ڈالا ہے اس میں، کیونکہ ہمارا ایمان اس حدیث پر ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر جیسے مثال پہ کسی کو بخار ہے، اگر اس کو بخار ہی کی دوا دی جائے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اب بندے کو ہے بخار، آپ اس کو دے دو کھانسی کی دوا، تو بخار کہاں سے اترے گا اس کو؟ لیکن آپ ایک ایسی اینٹی بائیوٹک لیتے ہو کہ جو آپ پہ اس پہ اثر انداز کرتی ہے، یعنی کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شفائی باکس جو ہے نا، یہ اپنے بھرپور ایکشن کے ساتھ ہے،
یعنی کہ اس کے اندر وہ روحانی قوتیں موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ بھی ہے جو میں نے رکھا ہے اپنے پاس سے. کیا؟ آپ لوگوں کے لیے ایک تسبیح، وہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ لوگوں کو، کہ اس سامان کو میں نے خود باقاعدہ طور پہ تیار کیا ہے. وہ تسبیح جو میری تیار کردہ ہے، جب آپ اس میں پڑھیں گے نا، آپ کی کیفیت بنے گی. آپ پریشان ہیں، جادو کے معاملے میں پریشان ہیں، ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھاتے. آپ پریشان ہیں اپنے گھریلو معاملات میں، ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھاتے. آپ پریشان ہیں اپنے گھریلو معاملات میں، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا، تو آپ ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے صرف شفائی باکس منگا لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر ساری زندگی مجھے بتائیے، دعا دیجیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا حل رہا. اور میرے خیال سے اس کا جو ہدیہ ہم نے رکھا ہے وہ بالکل انتہائی معقول، صرف اور صرف 2500 روپے ہے پاکستانی. اور اس 2500 روپے میں پورا مکمل علاج ہے، مکمل علاج ان لوگوں کے لیے کہ جو عام لوگ ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب صرف مخصوص لوگوں سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب صرف جن کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کا علاج کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم بیچارے کہاں جائیں. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں مخصوص لوگوں سے ملتا ہوں اور عام لوگوں سے نہیں ملتا. عام لوگ بھرے ہوتے ہیں میرے پاس. ایک وقت میں مخصوص لوگوں کو اگنور کرتا ہوں لیکن عام لوگوں کو نہیں کرتا، کیونکہ دعائیں مجھے دونوں طرف سے ملنی ہیں. اچھا، وہ اثر، وہ باطلی قوتیں، وہ جادو کہ جو حال ہی میں ہو اس سے فوراً ختم ہو جاتا ہے. وہ جادو، وہ نظر بد کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ شادی میں گئے، آپ گھر میں آئے، بچے کو رونا شروع ہو گیا، بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کیا ہو گیا جی؟ نظر لگے. آپ نے شفائی باکس کھولا، اس میں سے نکالا، بچے کو اوپر سے اتارا، اپنا کام مکمل کر دیا، ختم بات. دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہو، اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے. اگر آپ کو شفائی باکس چاہیے تو آپ شفائی باکس کے لیے رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں. پاکستان میں کہیں بھی ہو، ڈیلیوری صرف 3 دن کے اندر اندر آپ کے دروازے پہ دستک دے گی. صرف 3 دن میں، 3 دن کے اندر آپ کے دروازے پہ آپ کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ آلریڈی تیار ہو چکے ہیں، یہ رکھے ہوئے. آپ فون کریں گے، یہ چیز آپ کو کل کے دن روانہ ہو جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو تیار کرنا پڑے گا، یہ بالکل ریڈی رکھا ہوا ہے. یہ اب وہ بچے کہ جن کے ایگزام ہو رہے ہیں، جن کا یاد نہیں رہتا، جن کے ذہن بڑا ڈسٹرب رہتا ہے، انتشار رہتا ہے، وہ بچے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا جو قرآن حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں. وہ کسی نہ کسی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی نظر میں آ جاتے ہیں، جناتی نظروں میں آ جاتے ہیں. ایسے بہت مریض میرے پاس آتے ہیں. تو اس میں بھی اس کا جز موجود ہے کہ آپ شفائی باکس منگوائیں، اس کا استعمال کریں، ختم. ایک باکس ایک شخص کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کا مکمل علاج ہے، مکمل علاج ہے. پاکستان میں آپ کا جہاں سے بھی تعلق ہے، سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، کوئٹہ سے، جہاں سے بھی ہے، آپ کی اسکرین پہ نمبر موجود ہے. آپ اپنے کال کر کے یہ ہم سے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بس. اور اس کا جو بھی پیسہ آئے گا، اس کی کاسٹ الگ کرنے کے بعد وہ پھر ہم اس کو کار خیر میں ہی اس کا استعمال کریں گے. اب کار خیر ہمارا شعبان بھی ہے، ہمارا رمضان بھی ہے. یہ مقصد صرف کاروبار کرنا نہیں ہے. کاروبار کرنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ موجود ہے. میں کاروبار نہیں کرتا.
یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہمیں کسی سے چندہ مانگنا نہ پڑے. سیدھی سیدھی بات ہے. ہمیں کسی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمیں پیسے دو. نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام ہم نے کیا ہے, آپ ہم سے یہ لے لو, اس کے جو اماؤنٹ ہوگا, اس کا جو پیسہ ہوگا وہ ہم اسی کام میں استعمال کریں گے. وہ آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. بھائی میرے لیے میرا کلینک کافی ہے, میں 50-100 پیشنٹ روز دیکھتا ہوں, میرے لیے کافی ہے. میں پاکستانی دورے پہ جاتا ہوں, میں مریض دیکھتا ہوں, میرے لیے کافی ہے. میں باہر ملک جاتا ہوں, وہاں مریضوں کو دیکھتا ہوں, میرے لیے کافی ہے. تو ان چیزوں کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے لیے آسانی ہو, کہ اس کے لیے جو رقم بھی جمع ہوگی وہ آپ کے سامنے کار خیر میں ہوگی. کار خیر ہمارا, ہم اپنا دسترخوان کشادہ کریں گے. ہم رمضان شروع ہو رہا ہے, ہم اس میں افطار اور سحر کا بندوبست کریں گے. لوگوں کے گھر کے اندر راشن ڈالیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب راہ عملیات شروع کیا تھا, میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں آپ سے کوئی طلب نہیں کرتا, میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہونا. لیکن کوئی بھی شامل نہیں ہوا. کوئی بات نہیں, مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. آپ نے کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب کے لیے تھوڑی کرنا ہے. آپ کو اجر اللہ کیا ملے گا نا. اس لیے پھر میں نے یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بنائی, تاکہ یہ چیز جائے گی تو اس کا جو پیسہ آئے گا پھر وہ میں جو میرا مشن ہے, جو میں نے سوچا ہوا ہے شعبان میں رمضان میں کرنے کا, تو میں کروں گا. اور نہیں ہوتا پھر بھی تو میں خود کروں گا. پھر جتنا ہو سکے میں پھر 100 کو نہیں, پھر میں 10 کو کروں گا, لیکن کروں گا ضرور. اگر اس نیک کام میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہیں, آپ لوگ میرا بازو بنتے ہیں. سارا سال میں آپ لوگوں کے لیے تو محنت کرتا ہوں. کس کے لیے میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا علم آپ لوگوں کو بانٹ رہا ہوتا ہوں, آپ کو ہر طریقے سمجھا رہا ہوتا ہوں, ہر نقش دے رہا ہوتا ہوں, سلسلے کی تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں. بتائیں مجھے, میں نے کچھ طلب کیا آپ سے؟ نہیں. یہ صرف اور صرف لانچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو مشن ہے نا, اللہ اس کو پورا کرے. بس میری دعا ہے یہ کہ جو اس 3 مہینے کا جو میرا مشن ہے نا وہ پورا ہو جائے, کہ لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے. اور جو سفید پوش لوگ ہیں, حالات آپ کو نہیں معلوم پاکستان کے کیا ہیں. ہم اور تم الحمدللہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں ہم اور تم. میرے پاس ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں, اور ایسے ایسے سادات گھرانے سے جو لوگ آتے ہیں نا, کہ جب مجھے بتاتے ہیں تو میں ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ان سے کہتا ہوں آپ آگے کچھ نہ بولیں. میں ایک لفافہ بنا کے ان کے دے دیتا ہوں. میں ان کو میں کہتا ہوں آگے کچھ نہ بولیں. ابھی الحمدللہ ہم نے ہمارے رجب المرجب کی فاتحہ دلائی. ہم نے کل بھی الحمدللہ 22 تاریخ کی بھی فاتحہ دلائی, بریانی کی دیگیں بانٹی. اب کل بھی ہمارے یہاں 24 کی نیاز ہے. آج 24 کی نیاز ہے. آج بھی الحمدللہ اہتمام ہے. اور پھر 27ویں شب کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اہتمام کریں گے. ہم کھل کے کرتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں کرتے کہ تھیلی دیتے ہوئے تصویر کھینچو اور ڈالو فیس بک پہ, کہ تصویر کھینچے وہ لے رہے ہیں اور تصویر ڈال رہی ہے, کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. یہ نہیں ہے ہمارا. آپ جو کار خیر میں حصہ لیتے ہو نا, اس کا تعلق آپ کا اور میرا اور اللہ کا ہے. اس سے بڑا وہ گواہ کیا ہے؟ تو یہ شفا شاذلی روحانی شفا باکس بنانے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں, اپنے مقاصد کے لیے منگوائیں. کوئی بھی بیماری ہے جسمانی, کوئی بھی آسیب ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ شفائی باکس سے. اس کے بارے میں مزید جاننا ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے بعد. آپ بے فکر ہو کے مجھے فون کر سکتے ہیں, میرے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہ کار خیر میں جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے. اللہ کو سب سے نیک کام جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟
وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا۔ اب شعبان کا مہینہ، اب شعبان کے مہینے سے انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کہ رمضان کے شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے راشن کا ایک ٹارگٹ رکھا ہے اپنا کہ لوگوں کو راشن بانٹیں گے ہم اس میں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو میں بانٹ پاؤں گا نا۔ آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں 100 لوگوں کو بانٹوں گا، 500 لوگوں کو بانٹوں گا، 1000 لوگوں کو بانٹوں گا۔ اور جب آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں صرف 10 لوگوں کو اپنے پاس سے ہی باندھ کے میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ راہ عملیات کا سفر ہمارا چلتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ جو بھی کچھ کار خیر میں جمع کرنا چاہیں، یاد رکھیے گا محمد واجد کے نام سے فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ اسی اکاؤنٹ میں ڈال کے سلپ ہم سے ضرور لیجئے گا۔ اور اسی پیسہ جیز کیش کا بھی آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ کسی اور بینک اکاؤنٹ میں ڈالتے ہو تو اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس ذہن میں رکھیے گا، اور نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں صرف اور صرف ذمہ دار ہوں۔ تو محمد واجد فیصل بینک کا میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، ٹائٹل ہے اس نام سے، اور ہمارے اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ آپ کو اگر کچھ کار خیر میں حصہ لینا ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اکاؤنٹ نمبر لے سکتے ہیں، اور پھر ڈال کے سلپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور پھر سلپ کی آپ کو ریسیونگ دی جائے گی، اور آپ کے کام جہاں ہوگا اگر آپ کہیں گے تو آپ کو بھیجا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو کار خیر میں حصہ لیا وہ اس جگہ پر یہاں پر استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں شاذلی شفائی باکس بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں کال تو نہیں لوں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اب میرے ساتھ اس سفر میں جاری رکھیے گا، اپنی پڑھائی مکمل کیجیے گا۔ 27ویں شب آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور 27 شب کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اور جو میں نے صلاۃ دائمی کا طریقہ بتایا ہے، نقش کا طریقہ کار بتایا ہے، اور اس راہ عملیات کا پورا سفر میں آپ کو کرا رہا ہوں، میں آپ سے پھر کہتا ہوں میں کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ آپ کار خیر میں میرا حصہ بنیے، میرا بازو بنیے بس۔ اور اپنے روحانی علاج کے لیے، اپنے طبی علاج کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہو۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔